ये पढ़िए मौलाना फुरकान साहब, बुनियतुल मुरीद में आज इब्तिदा की जाए। हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से। हाँ, फरतऊ हलकु जिक्र लिल्लाहि सय्यारातुन फइन्न लिल्लाहि हलक जिक्र। कह रहे हैं कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इज़ा मररतुम फी रियादिल जन्नह फरतऊ, कि जब तुम गुजरो जन्नत के बागों में, फरतऊ तो क्या करो, लुत्फ उठाओ। इज़ा मररतुम फी रियादिल जन्नह, क्या हुआ मौलाना, अगर तुम क्या करो, रियाज जन्नत से गुजरो, फरतऊ तो क्या करो, लुत्फ उठाओ, हाँ उसका मजा लो। कालू या रसूल अल्लाह वमा रियाजुल जन्नह, पूछा गया रसूल खुदा से कि रियाजुल जन्नह क्या है। वो हदीस तो जानते हो मौलाना। जब आप इंशाअल्लाह खुदावंद आलम आप लोगों को हज उम्रे की सादत नसीब करे, जब आप जाएंगे मदीना मुनव्वरा में, तो मस्जिद नबवी में एक इलाका है रियाजुल जन्नह, सही है, हैं? नहीं, कई कई रकत पढ़ते हैं, तो दो नहीं है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट दे देते हैं एक आदमी को, ठीक है। तो उसकी बाकायदा अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले लोग आते जाते थे वैसे ही, लेकिन अब बिना परमिशन के उसकी परमिट लेनी होती है। परमिट मिलेगा, उसका टाइम स्लॉट है, उसका स्कैनर आएगा, वो आप जाएंगे, लाइन में लगेंगे, आपका नंबर आएगा तो स्कैन करता है। और वहां बाकायदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा बैन कब्री व मिंबरी, क्या है, मा बैना कब्री व मिंबरी, कि मेरे मिंबर और कब्र के दरमियान रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, सही है, जन्नत के टुकड़ों में से एक क्या है, टुकड़ा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है, समझ में। तो अब यहाँ रियाजुल जन्नह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज को बता रहे हैं। कालू या रसूल अल्लाह, पूछा है रसूल खुदा, वमा रियाजुल जन्नह, रियाजुल जन्नह क्या है। कहा हलकुल जिक्र, जिक्र का हलका, जहां तालीम व ताल्लुम की बातें हो रही हैं, जिक्र का हलका, जिक्र का हलका। फ़इन्न लिल्लाहि सय्यारातुम मिनल मलाइका, फ़इन्न लिल्लाहि तो बेशक अल्लाह के लिए, सय्यारातुम मिनल मलाइका, सही है, मलाइका के कई गिरोह हैं, कई काफिले हैं। यत्लुबून हलक़ ज़िक्र, जो तलाश करते हैं किसको, हलक़े ज़िक्र को। जो तलाश करते हैं हलक़े ज़िक्र को। फ़इज़ा अतौ अलैहिम हफ़ौ बिहिम, तो जब उन तक पहुंचते हैं उन्हें घेर लेते हैं, यानी जो तालीम ताल्लुम की बात कर रहे हैं, जब उन तक पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें घेर लेते हैं।
قال بعض العلماء، اور کچھ علماء نے کہا ہے حلق الذکر ہی مجالس الحلال والحرام، حلق الذکر کا اطلاق ان مجلس پر ہوتا ہے جس میں کس کی بات ہو رہی ہو؟ حلال و حرام کی ہو رہی ہو۔ کیف تشتری و تبیع، تم کیسے خریدو اور بیچو، وتصلی وتصوم، اور نماز پڑھو اور روزہ رکھو، وتنکحوا وتطلقوا، اور نکاح کرو اور طلاق دو، وتحجوا، اور حج کرو، اشباہ ذالک، جیسی دوسری چیز، کہا اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ حلق الذکر کہا جائے گا۔ اذا مررتم فی ریاض الجنہ، جب تم ریاض جنہ سے گزرو، فرتعوا، تو رکو، لطف اندوزی حاصل کرو وہاں سے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ کہا حلق الذکر، ذکر کا حلقہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے کچھ ملائکہ کے قافلے ہیں مولانا۔ سیارہ کس کو کہتے ہیں؟ قافلے کو، صحیح، گروہ ہے، گروہ 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 کا قافلہ، یطلبون حلق الذکر، جو تلاش میں رہتے ہیں کس کے؟ حلق ذکر کے۔ فَإِذَا تَوْا عَلَيْهِمْ، جب اسے پا لیتے ہیں، حَفُّوا بِهِمْ، تو انہیں کیا کر لیتے ہیں؟ گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور کچھ علماء نے کہا ہے حلق الذکر وہ مجلس ہے جس میں حلال و حرام کی باتیں ہو رہی ہوں، کیسے خریدا جائے اور کیسے بیچا جائے اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں، کیف تصلی وتصوم، کیسے تم روزہ رکھو اور نماز پڑھو، وتنکحوا وتطلق، کیسے تم نکاح کرو اور طلاق دو، وتحجوا، اور حج انجام دو، واشباہ ذلک، ایسے ملتی جلتی چیزیں۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا پڑھیے۔ وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله تعالى ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت، ثم قال معه کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا مسجد مجلسان، کہ جب آپ مسجد میں پہنچے تو وہاں کتنے گروہ بیٹھے ہوئے تھے؟ دو گروہ، دو مجلسیں تھیں۔ یعنی ایک گروہ ادھر بیٹھا تھا، ایک گروہ ادھر، مجلس یتفقہون، ایک گروہ جو تھا، ایک مجلس جو تھی، وہ کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تعلیم و تعلم کی، فقہ کے احکام جان رہے تھے۔ ومجلسون، اور ایک گروہ یہ ایسا تھا، یدعون اللہ، جو اللہ سے دعا کر رہا تھا، ویسألونہ، اس سے سوال کر رہا تھا، یعنی عبادت میں مصروف تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ دعا اور سوال کس کے معنی میں آ جائے گا؟ عبادت کے معنی میں۔ یعنی ایک گروہ وہ تھا کہ جو کیا کر رہا تھا؟ علم اور پڑھ رہا تھا اور کچھ پڑھا رہے تھے، اور ایک وہ تھا جو عبادت میں مصروف تھے۔ قالا کلا المجلسین الی خیر، کلا یعنی دونوں، مولانا کلا و کلتا پڑھا ہوگا نا جی، فقال کلا المجلسین الی خیر، تو کہا دونوں مجلسیں، دونوں گروہ کس پر ہیں؟ خیر پر ہیں۔ اما ہؤلاء فیدعون اللہ، لیکن یہ لوگ جو ہیں، یعنی جو عبادت میں مصروف ہیں، یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں،
وَأَمَّا هَؤُلَاءِ لیکن یہ دوسرے جو ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ وَيُفَقِّهُونَ تو یہ سیکھ رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں الجاہلہ کس کو؟ جاہل کو. ہَؤُلَاءِ افضل اور یہ لوگ کیا ہیں مولانا؟ یہ لوگ افضل ہیں. کون والے افضل ہیں مولانا؟ عبادت والے. کس کو جو کہا؟ پہلے تعلم والے. بالتعلیم ارسلتو کہا تعلیم کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. ثم قعد معهم پھر خود ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کن کے ساتھ بیٹھے مولانا؟ عبادت والوں کے ساتھ یا تعلیم و تعلم والوں کے ساتھ؟ تو کہا رسول خدا صلی آگا اللہ علیہ آگا ایک وسلم مرتبہ تعلیم و تعلم والوں کے ساتھ بیٹھ گئے. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ آگا ایک مرتبہ یہاں سے مطلب ویسے روانگی سے بتا دیجیے وہ خرج رسول اللہ سے جناب رسول خرجا رسول اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے. فَإِذَا فِي الْمَسْجِدِ مسجد مجلسان تو مسجد میں دو گروہ تھے، دو مجلسیں تھیں. صحیح ہے، یعنی جہاں کچھ لوگ گھیرا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. مجلس یتفقہون ایک مجلس سیکھ رہی تھی اور سکھا رہی تھی. ومجلس يدعون اللہ تعالی ویسألونہ اور ایک مجلس اللہ سے دعا کر رہا تھا اور اس سے سوال کر رہا تھا. فقال تو جب رسول اکرم نے ان دو گروہوں کو دیکھا تو کیا کہا؟ کِلَا الْمَجْلِسَيْنِ إِلَى خَيْرٍ دونوں گروہ دونوں مجلسیں نیکی پر ہیں. اما ہاؤلائی یعنی جو عبادت کر رہے تھے دعا کر رہے تھے کہا اما ہاؤلائی لیکن یہ سب فیدعون اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وَأَمَّا هَؤُلَاءِ لیکن جو دوسرا گروہ مولانا جو تفقہ کر رہا تھا فَيَتَعَلَّمُونَ تو وہ سیکھ رہے ہیں. وَيُفَقِّهُونَ الْجَاهِلَ اور جاہل کو سکھا رہے ہیں. هَؤُلَاءِ افضل کہا جو لوگ سکھا رہے ہیں لوگ کیا ہیں؟ افضل ہیں. تعلیم ارسلتو تعلیم ہی کے ساتھ مجھے کیا کیا گیا ہے؟ بھیجا گیا ہے. تعلیم کی خاطر ہی مجھے بھیجا گیا ہے. ثم قعد معهم پھر ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے؟ علم والوں کے ساتھ بیٹھے. واضح ہوا؟ جی آگا بہتر. وعن صفوان بن پڑھیے مولانا عسال. عسال کس سے مولانا؟ عسل سے شہد بیچنے والے. صفوان بن عسال پڑھیے مولانا. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله هو في المسجد مجتمع على برج له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتحفه ملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضها بعدا حتى يبلغ سماع الدنيا من محبة لما يطلب. ہاں چلیے. عن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ صحابی پیغمبر ہیں. ان سے یہ روایت ہے کہ اتیت النبی وهو فی المسجد کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہاں تھے؟ مسجد میں تھے. متکئون علی برد له احمر وہ ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے تھے جس کا کپڑا جس کی چادر کیا تھی؟ لال تھی. فقلت له یا رسول اللہ میں نے کہا اے رسول خدا انی جئت اطلب العلم بے شک میں آیا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. فقال مرحبا بطالب العلم تو کہا جو طالب علم ہیں ان کے لیے آفرین ہے خوش آمدید ہے.
ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ بأجنحتها. صحیح ہے کہ بے شک طالب علم لتحفه الملائکۃ، صحیح ہے جس کے نیچے بچھاتے ہیں ملائکہ، بأجنحتها اپنے پروں کو، اور بچھانے کے بعد ثم يركب بعضها بعضا، پھر بعض ایک دوسرے پر سوار ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک. سوار ہو کے کہاں پہنچتے؟ حتی یبلغوا سماء الدنیا، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اونچائی. من محبتہم لما یطلب، جو وہ چاہتے ہیں ان کی محبت میں، یعنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی محبت میں. یرکب بعضهم بعضا یعنی ایک دوسرے پہ سوار ہونا مولانا. حتی یبلغوا سماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ آسمان کی بلندی تک پہنچتے ہیں. من محبتہم لما یطلب، اس کی محبت میں کہ جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. پڑھیے مولانا افنان صاحب. وعن كثير بن قيس ابی الدرداء، ابو الدرداء یہ بھی صحابی رسول ہے مولانا. ان کی قبر مبارک دمشق میں موجود ہے، ہم گئے ہوئے ہیں، فاتحہ پڑھ چکے ہیں. کیا نام ہے؟ ابو الدرداء. ابو الدرداء صحیح ہے، صحابی پیغمبر ہیں. کنت جالسا مع ابی الدرداء، میں بیٹھا ہوا تھا کس کے ساتھ؟ ابو درداء کے ساتھ. ہاں کہاں بیٹھا تھا مولانا؟ دیکھیے مسجد دمشق کی مسجد بہت سے زیادہ دور نہیں ہے، قریبی ہے. یہ جو راستہ جاتا ہے اسی کے پاس میں ان کی قبر ہے. وہیں ان پہ گھر تھا ان کا آس پاس کہیں. فاتاه رجل فقال، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء، انی اتیتک من المدینہ، ہاں میں آپ کے پاس مدینے سے آیا ہوں، اور ویسا مدینہ نہیں، مدینہ الرسول. صحیح ہے، مدینہ رسول سے آیا ہوں، یعنی وہ مدینہ کہ جس میں کیا رہتے تھے؟ رسول رہتے تھے، اس مدینے سے آ رہا ہوں میں. کہا حدیث، الحدیث بلغنی، ایک حدیث مجھ تک پہنچی ہے، ان کا تم سے. صحیح ہے، یعنی کس سے روایت ہے اس حدیث کی؟ ابو الدرداء سے. انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم اسے بیان کرتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فما جاء بک تجارت، ایسے پوچھا ما جاء فما جاء بک تجارت، یعنی کیا تمہیں یہاں تجارت لے کر آئی ہے؟ دمشق کیا کرنے آئے ہیں؟ چونکہ دمشق مولانا کس کی جگہ تھی؟ تجارت کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال خدیجہ میں تجارت کر رہے تھے تو کہاں گئے تھے؟ دمشق گئے تھے. تو دمشق ایک پرانا شہر ہے جہاں تجارت ہوا کرتی تھی. تو کہا ما جاء بک تجارتون، یعنی تمہیں یہاں کیا چیز لے کر آئی ہے؟ کیا تجارت لائی ہے؟ قال اللہ، نہیں. ہاں ولا جاء بک غیر، تو تمہیں اس کے علاوہ کیا چیز لے کر آئی ہے؟ ہاں خانقاہ نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں.
کہا اگر تجارت کے لیے نہیں آئے تو کسی اور چیز کے لیے آئے ہو تم؟ کہا نہیں ہم اس کے لیے بھی نہیں آئے. ثم قال پھر انہوں نے حدیث بیان کی. ہاں پڑھیے پورا نہیں ہوا ابھی. چلیے تھک گئے تو دوسرے کو پڑھ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. ہاں من سلک طریقا جو کسی راستے پر چلے اس راستے پر چلنے کا مقصد ہے یلتمس فیہ علما کہ وہ کسی طرح سے کیا کرے علم کے راستے پر چلے. سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ تو اسے اللہ کہاں پہنچا دیتا ہے مولانا؟ جنت کے راستے پر پہنچا دیتا ہے. یعنی علم کا راستہ کس کا جہاں راستہ ہو گیا؟ جنت کا. من سلک طریقا جو کسی راستے پر چلے یلتمس فیہ علما جس پہ وہ علم چاہتا ہو سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ تو اللہ اس کے راستے کو کہاں تک وہ لے جاتا ہے؟ جنت تک لے جاتا. وإن الملائكة لا تضع اجنحتها اجنحتها أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ان العالم کیسے ہو؟ إن العالم ہاں وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض ہاں حتى الحيتان في الماء. ہاں اس کے بعد دیکھیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ کہ بے شک ملائکہ اپنے پیروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے نیچے رضًا لطالب علم صحیح ہے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ صحیح ہے اس سے خوش ہو کے وہ اپنے پیروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ نہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ نہیں ان العالم پڑھ ان العالم لَيَسْتَغْفَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کہ بے شک کائنات صحیح ہے عالم یعنی کیا ہو جائے گا کائنات لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ اس کے لیے استغفار کرتی ہے من فی السماوات و من فی الارض ان میں سے چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. حتی الحیتان فی الماء یہاں تک کہ مچھلی پانی میں بھی اس کے لیے کیا کرتی ہے استغفار کرتی ہے نا. انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں اور کل خاران سے ہی ہم پڑھوائیں گے. ابتدا آپ لوگوں سے ہوگی تو اس لیے تھوڑا جلدی جوائن ہوئیے گا. والحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی اللہ